अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। बात करनी है पाकिस्तानी सियासत पे, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है। क्यों करनी है पाकिस्तानी सियासत पे बात? इसलिए कि इस वक्त सबसे दिलचस्प, सबसे मज़ेदार जो बात हो रही है वो पाकिस्तानी सियासत की हो रही है और हर तरह की बात हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशंस हो रही हैं। इमरान खान का क्या फ्यूचर है, इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है, फिर इमरान खान की हुकूमत के ज़रिए गिर जाएगी तो कौन सी हुकूमत आएगी, क्यों गिरने वाली है इमरान खान की हुकूमत। इन सब चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का, कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? जियो न्यूज़? नहीं। ARY? नहीं। दुनिया? नहीं। फेसबुक? फेसबुक बहुत बड़ा है, लेकिन फेसबुक ज़्यादातर फैमिली गॉसिप है, एंटरटेनमेंट की बात है, सेलिब्रिटी स्टफ है। ट्विटर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फेसबुक, लेकिन ट्विटर नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त है वो है व्हाट्सएप, जिसको 50-60 मिलियन पाकिस्तानी जिनके पास स्मार्टफोन है वो हर दिन कई दफ़ा यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी डिसइन्फॉर्मेशन है, जितनी कहानी है, जितनी स्पेकुलेशन है, जितनी गप है, जितना ऑडियो विजुअल कंटेंट है, वो सब अब व्हाट्सएप के ऊपर फ्लाई कर रहा है। व्हाट्सएप अमेरिका में इतना अहम नहीं है, व्हाट्सएप बरतानिया में इतना अहम नहीं है, व्हाट्सएप मगरब की दुनिया में इतना अहम नहीं है। व्हाट्सएप ज़्यादा अहम है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन व्हाट्सएप हिंदुस्तान में भी इतना अहम नहीं है जितना व्हाट्सएप पाकिस्तान में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इजहार ख्याल की और बोलने की, एक्सप्रेशन की, जो आपके जहन में चीज़ होती है, उसकी आज़ादी जो जनरल मुशर्रफ ने दी थी पाकिस्तान के लोगों को, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता 15 बरस में उसे कहीं इल्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे है, हाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने उसे ख़त्म कर दिया है, कुछ उसकी ISPR के इंस्ट्रक्शंस ने ख़त्म कर दिया है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ख़त्म कर दिया है, कुछ पैमरा ने ख़त्म कर दिया है, कुछ हुकूमत वक्त ने ख़त्म कर दिया है, कुछ मजहबी फ़िरकों ने ख़त्म कर दिया है, कुछ फेमिनिस्ट ने अपना जोर लगा के ख़त्म कर दिया आज़ादी हमारी, कुछ मुख्तलिफ सेक्ट्स ने ख़त्म कर दी है, और कुछ जो है वो ह्यूमन राइट वालों ने ख़त्म कर दी है, कुछ एंटी ह्यूमन राइट वालों ने ख़त्म कर दी। किस्सा मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान के अंदर माफ़ी और ज़मीर को जो भी आप कहना चाहते हैं उसे मेन स्ट्रीम किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, खा वो टेलीविज़न हो, वो रेडियो हो, वो FM हो, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, जहाँ आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, वहाँ आप आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में आज़ादी से बात करने की आज़ादी नहीं है, बिकॉज ये कहना भी अब जुर्म हो चुका है तकरीबन। ये भी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात है। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, भी ख़िलाफ़ बात। उसका नेट इफेक्ट क्या है? उसका नेट इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो व्हाट्सएप बन चुका है। अब व्हाट्सएप क्या कह रहा है? व्हाट्सएप जो कह रहा है वो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये आप आइडेंटिफाई करेंगे इन पॉइंट्स के साथ, आप पहचानेंगे इन पॉइंट्स को। व्हाट्सएप ये कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसके दिन पूरे हो गए हैं और इमरान खान की हुकूमत को अब जाना होगा। इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। इमरान खान की हुकूमत क्यों जाने वाली है? इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत को सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ने कायम कर रखा था, और अब क्या हुआ है? अब एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है। अब एस्टैब्लिशमेंट क्यों नाराज़ हो गई है? इसलिए कि DGI के नोटिफिकेशन पे इमरान खान ने 3 हफ्ते एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा जिच किया है। जनरल बाजवा बड़े नाराज़ हैं, कोर कमांडर्स बड़े नाराज़ हैं, और फौज जो है वो सारी की सारी नाराज़ है। लेकिन जनरल बाजवा ने तो कुछ कहा नहीं है, फौज ने भी कुछ नहीं कहा, कोर कमांडर्स ने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर कैसे पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है? इतनी नाराज़ है कि अब इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है। वो नाराज़ इसलिए पता चलता है कि TLP एकदम नमदार हो गई, TLP के सामने हुकूमत को सरेंडर करना पड़ गया, तो इससे पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ है। और फिर किससे पता चलता है? इससे पता चलता है कि PMLQ, MQM और GDA जो हैं, ये तीनों एस्टैब्लिशमेंट की साइड किक्स हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे इनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, ना ये उसके ख़िलाफ़ है ना उसके फेवर में, शायद उन्होंने देखी भी ना हो, ये उन्होंने उसके खिलाफ पोजीशन ले लिया, हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत नाराज़ है। और किससे पता चलता है? और इससे पता चलता है कि अब PPP ने, बिलावल भुट्टो की पार्टी ने वापस PDM में जाने का फैसला कर लिया है, और इससे पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ है। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ है और इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, तो फिर क्या होगा? हुकूमत कैसे जाएगी? हुकूमत इस तरह से जाएगी कि एक तरीका ये है कि इमरान खान को फारिग कर दिया जाए और उसकी जगह शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी वाकई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर ऐसी हुकूमत होगी तो वो कितनी देर चलेगी? हाँ, ये मुश्किल लगता है। शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान जो हैं वो असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व कर दें। अच्छा, इमरान खान असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कौन जीतेगा?
پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. اچھا اگر پی ایم ایل الیکشن جیت جائے گی تو پھر پرائم منسٹر کون بنے گا؟ پھر پرائم منسٹر یا تو شہباز شریف صاحب بنیں گے. اگر نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ ان کو سپورٹ کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ شخصیت تو شہباز شریف ہیں، وہ بنیں گے. لیکن پھر کیا مریم انہیں سپورٹ کریں گی؟ ووٹ بینک تو یا نواز شریف صاحب کا ہے یا محترمہ مریم نواز کا ووٹ بینک ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر عمران خان اتنے پرسونا نان گراٹا کیوں ہو گئے ہیں؟ ہاں اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے چلیں، اور امریکہ بھی ان سے بہت ناراض ہے. امریکہ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا آگے نہیں جا رہا، بڑا ڈیڈ لاک ہے، آئی ایم ایف بڑا ناراض ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ناراض ہے. تو امریکہ کیوں ناراض ہے؟ آئی ایم ایف کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا تھا ایچ بی او کے اینکر کو، جس میں عمران خان نے بیسس کے حوالے سے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا لیکن وہ انٹرویو تو کہیں جولائی کے آخر یا اگست میں دیا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ تو پاکستان کے پروگرام کا ڈیڈ لاک مئی جون سے چل رہا ہے. پاکستان جانا چاہتا تھا واپس پروگرام میں، جا نہیں پا رہا. آئی ایم ایف کی بہت سی کنڈیشنلٹیز تھیں. نہیں چھوڑیں. ساری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان کا جو انداز ہے اس سے بہت زیادہ ناراض ہے. چلیں یہاں تک بات مان لیتے ہیں کہ امریکہ واقعی جو ہے بہت ناراض ہے. اس کے علاوہ کیا ایشوز ہے؟ اس کے علاوہ ایشو ہے کہ عمران خان گورن نہیں کر سکا. عمران خان کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں تھا. عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ گورن کیسے کرنا ہے. عمران خان نے پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا رکھا ہے. عثمان بزدار کسی چیف سیکرٹری کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اب تک 5-6 چیف سیکرٹری بدل دیے ہیں، 5-6 آئی جی پی بدل دیے ہیں. عمران خان کا پی ایس پی ایم جو ہے اس نے پنجاب میں نوکری نہیں کی ہوئی ہے. اس کی پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے. پنجاب کی بیوروکریسی پی ایس پی ایم کی بات نہیں مانتی. اسی لیے پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ گورننس نہیں کر رہی، کیونکہ وہ پی ایس پی ایم کے ساتھ جو ہے ان کی ایکویشن جو ہے وہ نہیں بنتی. اور عمران خان کوکین استعمال کرتے ہیں، اور عمران خان پھوکوں میں بلیو کرتے ہیں، مزاروں میں بلیو کرتے ہیں، ادھر بلیو کرتے ہیں ادھر بلیو کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جانے کے. میں نے ایک بہت سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ اگر امریکہ خوش ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ امریکہ خوش ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ جب خوش ہوگا، عمران خان ہٹے گا تو امریکہ خوش ہوگا. عمران خان ہٹے گا تو پھر امریکہ آئی ایم ایف کو نرم کر دے گا، آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دے گا، اور پاکستان فیٹف سے بھی نکل آئے گا، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرنے لگ جائے گی. پھر میں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی اس وجہ سے خراب ہے کہ عمران خان نے اس کو خراب کیا ہوا ہے، تو پھر 2017-18 میں سارا پاکستان کے اکانومسٹ کیوں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟ اور 2018 کی جب عمران خان کی حکومت آئی تھی 20 اگست کو، تو حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اسی وقت یہ بات تھی. اور جو سارا آرگومنٹ ہے کہ اکانومی اس لیے خراب ہے کہ پاکستان کی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. اسد عمر نے وقت بڑا ضائع کیا، 4-5 مہینے ضائع کر دیے، اور پاکستان کہیں مارچ اپریل میں آئی ایم ایف میں اس کو چلا جانے کا موقع ملا، یا پروسیس شروع ہوا. اور پاکستان کو در حقیقت اگست میں ہی یا سپٹمبر میں ہی آئی ایم ایف پروگرام میں چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اگر پاکستان کی اکانومی کے یہ حالات تھے، پچھلا 3 سال کا آئی ایم ایف پروگرام ختم کرنے کے بعد 2016 میں وہ ختم ہوا تھا پروگرام، سپٹمبر اور اکتوبر میں، کہ 2017-18 میں دوبارہ ہی آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی تو کوئی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے پوری پاکستانی قوم کو، ہم سب کو، اور ہم سب نے ایک دوسرے کو یہ کہانی سنائی کہ پاکستان کی اکانومی اس لیے خراب ہے کہ نواز شریف کی حکومت بڑی کرپٹ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی بڑی کرپٹ تھی. اگر یہ سب لوگ اتنے کرپٹ نہ ہوتے، اتنے کک بیک اور کمیشن نہ لے رہے ہوتے، تو پاکستان کی اکانومی میں بڑا پوٹینشیل ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اصل حقیقت یہ نہیں تھی، اور پاکستان کی اکانومی کے خراب ہونے کی وجوہات کا تعلق صرف نواز شریف سے یا آصف علی زرداری سے یا کرپشن کے کک بیک سے نہیں تھا. اصل میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو فنڈامنٹل ریفارمز چاہیے، اس کو بیسکلی کریکشن چاہیے. پاکستان کی اکانومی گزشتہ 20-25 برس سے مسلسل جو فنڈامنٹل ریفارم ہندوستان نے ارلی 90s میں شروع کی، جب اس وقت ہندوستان کی اکانومی تباہ و حال شکل میں تھی، جب نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے بہت ہی پینفل کریکشن کا پروسیس شروع کیا، وہ اس قسم کا ایک پروسیس پاکستان کو غالباً کرنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی جو ایک سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، وہ ریفارمز، وہ پینفل ریفارمز نہیں کر پا رہی ہیں. اب آرگومنٹ یہ ہے کہ اکانومی اس لیے بری ہے کہ عمران خان، پہلے آرگومنٹ یہ تھا کہ نواز شریف کی کرپشن کی وجہ سے اکانومی بہت بری تھی. اب ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان نکما ہے، نالائق ہے، اس لیے پاکستان کی معیشت کے بہت برے حالات ہیں. صرف ایک مجھے چھوٹا سا پوائنٹ کہنا ہے، میں بہت بڑا اکانومسٹ نہیں ہوں. پاکستان کی اکانومی کے اس لیے برے حالات ہیں
کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ورک نہیں کر رہے، پاکستان کی بیوروکریسی کو کام نہیں کر رہا آتا، پاکستان کا ہیومن ریسورس بہت زیادہ پور ہے، کیپیسٹی کے بہت شدید ایشو ہیں، یونیورسٹیوں سے جو لوگ لڑکے ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں، ایون پی ایچ ڈیز کر کے نکل رہے ہیں، ان کو اپنا کوئی کام کرنا نہیں آتا، وہ انڈسٹری میں آتے ہیں، ان کے پاس کوئی جینون ہیومن سکلز نہیں ہے۔ پاکستانی ورکر کا جو ایک دن کا آؤٹ پٹ ہے یا ایک گھنٹے کا جو آؤٹ پٹ ہے، یہ ڈیڈ لائن میٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی کیپیسٹی ہے، جو ہنر ہے، وہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ وہ پینفل چیز ہے جس کا میں تو ذکر کر سکتا ہوں، یہ عمران خان نہیں کہہ سکتا، یہ محترمہ مریم نواز نہیں کہہ سکتی ہیں، یہ کوئی بھی سیاستدان نہیں کہہ سکتا، یہ جنرل باجوہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹی وی کے سامنے آ کے کسی کانفرنس میں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان سب کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ ان کی ایک مقبولیت ہے، اور سیاستدانوں کو ظاہر ہے ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ مجھے تو ووٹ لینے نہیں ہے، مجھے تو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ گندی، اگلی، ناقابل برداشت قسم کی بدبودار جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کامنٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو ورکر ہے اور پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے، پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کی جو کیپیسٹی ہے پروڈکٹ اینڈ سروسز دینے کی، وہ بڑی کمزور ہے، اور جب تک ہم یہ فنڈامنٹل ریفارم نہیں کریں گے اور ہم اس کی حالت کو بہتر نہیں بنائیں گے، پاکستان کی اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہونے لگے۔ بہرحال چلیں اکانومی سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ کیا ہونا ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں، یا جو کوئی بھی اسپیکولیشن ہمیں واٹس ایپ بتا رہا ہے اس کے بارے میں تو ٹھیک طرح سے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزوں کا مجھے پتہ ہے۔ ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے یہ پتا ہے کہ پولیٹیکل جو پروسیس ہے پالیٹکس کا، یہ بڑا کمپلیکس اور بڑا پیچیدہ ہے۔ میں 2-3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ الزام تھا کہ نواز شریف صاحب کل بھاشن جادو کا نام نہیں لیتے بیکاز ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں نریندر مودی سے، وہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سجن جندل جو ہندوستان کے انڈسٹریلسٹ اور بزنس ٹائکون تھے، نریندر مودی کے ایلچی کی حیثیت سے وہ ان کے پاس آتے تھے۔ نواز شریف پہ یہ بھی الزام تھا کہ نریندر مودی کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ ان کی شادی، ان کے گھر کی شادی پہ بھی اجیت دوال اور نریندر مودی پہنچ گئے۔ یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے ڈان لیکس 1 اور 2 کیا، ظاہر ہے بہت غیر مقبولی کی بات تھی۔ انہوں نے پٹھان کوٹ میں اپنے ہی اداروں کے خلاف انہوں نے ایک FIR بھی کرائی۔ پھر نواز شریف کے خلاف ایک 6 ممبر کی 6 انسٹیٹیوشنز کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی GIT، اس نے 1000 صفحوں سے بڑی 10 والیوم کی رپورٹ بھی لکھی، جس پہ ان کے تمام جرائم بھی لکھے جو ہم نے پڑھے بھی۔ پھر اس کے بعد ان کی کنوکشن بھی ہو گئی، سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، پھر ان کو پلیٹلیٹس کی وجہ سے، پھر ہائی کورٹ نے بھی ابھی تک ان کو ریلیف نہیں دی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، پورے ہاسپٹل، سارے ڈاکٹر، ساری حکومت، سب کچھ لیبز سب پاگل ہو گئے، اور نواز شریف صاحب یہاں سے برطانیہ چلے گئے، اور برطانیہ جا کے ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے۔ لیکن ابھی سچویشن کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ وہ نواز شریف جن پہ یہ تمام الزامات لگے، جن کے خلاف GIT رپورٹس آئیں، جنہوں نے ڈان لیگ 1 2 3 وغیرہ سب کچھ کیا، وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے، حالانکہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، انہوں نے دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا، وہ اتنے مغبون ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے اپیرنٹلی، اور انہی کی وجہ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت ہے، اور مریم نواز صاحبہ جب بولتی ہیں تو بہت سے لوگ بہت کچھ گھبرا جاتے ہیں۔ ٹھیک، چلے اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو تو سزائے موت ہو گئی۔ سزائے موت اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ہائی ٹریزن کیا تھا یا انہوں نے کوئی کرپشن کا چارج تھا، سزائے موت ان کو ہوئی ایک قتل کے الزام میں، اور وہ تقریباً ان آل پروبیبلٹی وہ قتل انہوں نے ہی کروایا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مقبرہ ہے گڑھی خدا بخش میں، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں، وہ ایک اس نے مزار کی، ایک شرائن کی، خانقاہ کی شکل اختیار کر لی، جہاں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہیں ہر ہفتے منتیں ماننے کے لیے جاتے ہیں، بچوں کی اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کبھی انسانوں کا تانتا رکتا نہیں ہے اگر آپ کبھی وہاں گئے ہوں۔ اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں، میں یہاں F8 میں رہتا رہا ہوں 10 سال، تو میں واک کرتا تھا شاہ فیصل مسجد میں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، لیکن شاہ فیصل مسجد کے احاطے کے اندر، اس کے گراؤنڈ کے اندر جناب محترم مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک چھوٹا سا مقبرہ بھی ہے۔ تو کئی دفعہ میں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، میں اکیلا ہی ہوتا تھا وہاں فاتحہ پڑھنے والا، وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا جنرل ضیاء الحق صاحب کی لیگیسی، وہ ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی، وہی لیگیسی جس کی بنیاد کے اوپر اب بلاول بھٹو کی سیاست چل رہی ہے۔ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست چلی، بہت بریلینٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایکچوئل بریلینس جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ سیاست بڑی عجیب و غریب اور کمپلیکس قسم کی چیز ہے، اور جب بھی ایک پولیٹیشین چند ملین لوگوں کو، وہ 2 ملین ہوں یا 5 ملین ہوں یا 10 ملین ہوں، ان کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، ان کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، وہ اسے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، تو وہ بہت ہی مشکل سے
اس کی جان چھوڑتے ہیں اور ان کا اس لیڈر کا ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو عمران خان کی حکومت گر جائے، آج گرے یا ہفتے کے بعد گرے یا 15 دن کے بعد گرے، یہ کوئی بہت بڑا جو ہے المیہ نہیں ہوگا، یہ کوئی بہت بڑی ایسی ٹریجک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. حکومتیں گر جاتی ہیں فار ویریس ریزنز گر جاتی ہیں. جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے میرے ذہن میں، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسے عقل مند لوگ ضرور ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوال میں چھوڑے جانا چاہتا ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے ذہنوں میں سوال آئے. عمران خان کی حکومت اگر گر جاتی ہے، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک نئی حکومت بن جاتی ہے، پی ایم ایل این کی بنے یا کسی کی بھی بنے، تو اس حکومت کی دو ہی پاسبلٹیز ہوں گی. یا تو اسی قسم کی کمزور حکومت ہوگی جیسے کہ عمران خان کی حکومت تھی، ڈیپینڈنٹ حکومت ہوگی، یا وہ ایک مضبوط حکومت ہوگی. اب پھر یہ کوشچن ہے کہ اس حکومت کی اورینٹیشن کیا ہوگی. اور اگر ساری کی ساری مدد پاکستانی اکانومی کی آئی ایم ایف سے ہونی ہے اور امریکہ سے ہونی ہے، اور اس حکومت کی بھی صورتحال یہی ہوگی ٹھیک کرنے کی کہ امریکہ ہی کی اس کی ڈیپینڈنس ہوگی، تو پھر اس حکومت کا رویہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہوگا الٹیمیٹلی، کیونکہ ظاہر ہے وہ امریکہ کی کیا ڈیمانڈز ہوں گی، اور اس حکومت کو ہندوستان کے حوالے سے پاکستان میں کیا پوزیشن لینی ہوگی. یہ دو بنیادی سوال ہیں جو ایم شور کہ مجھے ایک چیز کی بہت خوشی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پہ بہت لوگ تو نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. میں آپ کے کامنٹس بھی پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اکثر جواب بھی دیتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان دو بنیادی سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے اندر پاکستان کی سیاست کی تمام کمپلیکسٹی جو ہے وہ پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ آن دیٹ ایشو. تھینک یو.